अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। जी बेटा, कैन वी रीड? अभी मैं पढ़वाती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अनफाल है, आयत नंबर 29 से 37 तक। चलिए हलीमा आप ही शुरू करें, आयत नंबर 29। हलीमा बेटे माइक ऑन करें अपना। जी स्टार्ट कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ठीक है, मोमिनो, अगर तुम खुदा से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारिक पैदा कर देगा, यानी तुमको मुमताज कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा जी मिटा देगा, बख्श देगा और खुदा बड़े फजल वाला है। ठीक है। रुकिए बेटा, इस आयत की पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। ठीक है हलीमा जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मोमिनो, अगर तुम खुदा से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारिक पैदा कर देगा। फारिक है, ये फारूक नहीं है, फारिक है। फारिक का मतलब होता है फर्क कर देने वाला, अलग अलग करने वाला। किस चीज को अलग करने वाला? हक और बातिल को, सच और झूठ को अलग करने वाला। और वो कब सच और झूठ अलग होता है? जब मोमिन अल्लाह से डरते हुए तक़वा इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसके सामने सच और झूठ को अलग अलग कर देते हैं। और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और जो शख्स तक़वा इख्तियार करेगा उसके लिए क्या क्या फायदे हैं? नंबर 1, उसके लिए हक और सच में फर्क पैदा हो जाएगा, उसको हक और बातिल अलग अलग नजर आने लगेगा, सच उसके सामने सच बनकर आएगा, झूठ उसके सामने झूठ की सूरत में आएगा। दूसरा फायदा होगा कि अल्लाह ताला उसके गुनाह मिटा देंगे, जितने मर्जी गुनाह उसने किए होंगे अल्लाह ताला उसके तक़वे की वजह से उसके तमाम पिछले गुनाहों को मिटा देगा। और सय्यिआतिकुम का मतलब है तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देगा, यानी जो अखलाकी बुराइयां हैं, जो मुआशरती बुराइयां हैं, जैसे हमारे अंदर भी बहुत सी बुराइयां होती हैं, हमें लाशऊरी तौर पर और ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे की बाज़ दफा गीबत कर लेते हैं, बुराई कर लेते हैं। लेकिन जब तक़वा पैदा होता है अल्लाह ताला की तौफीक से और इंसान के अंदर खुदा का खौफ और डर पैदा होता है तो वो इन गुनाहों से भी बचने की कोशिश करता है जिनको वो बहुत छोटा समझ रहा होता है। किसी के मुतालिक कोई बात कर दी, किसी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो कि नहीं कहना चाहिए था, बजाय अपने ऊपर अपना एहतसाब करने के या अपने अमल पे नजर रखने के इंसान जो है वो दूसरों के ऐबों पर नजर रखता है। तो वो चीज जो है वो भी अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से ये अखलाकी बुराइयां भी खत्म कर देता है। और फिर दूसरी बात ये कि जैसे कि हम अपनी दुनिया की जिंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जो बहैसियत मुसलमान और बहैसियत मोमिन हमें नहीं करने चाहिए। हमें ज्यादा वक्त देना चाहिए अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने में, लेकिन हम ज्यादा वक्त सुस्ती और काहिली में गुजार देते हैं। जब इंसान के अंदर खौफ खुदा पैदा होता है तो उसको लगता है कि मेरा एक एक लम्हा कीमती है और मैंने वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना है और सर्फ करना है। तो वो बुराई भी आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होती जाती है और नतीजतन क्या होता है? वयग़फिर लकुम, और वो तुम्हें बख्श देगा, यानी तुम्हें तुम्हारी इन तमाम यानी कोताहियों और गलतियों के बावजूद, इंसान परफेक्ट तो नहीं हो सकता लेकिन बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको बचा लेते हैं बड़े गुनाहों से भी और आहिस्ता आहिस्ता छोटे गुनाहों से भी।
اور الٹیمیٹلی اس کو بخش دیتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش جو ہے وہ سب سے بڑا انعام ہے کسی انسان کے لیے, کسی مومن کے لیے, کسی مسلمان کے لیے. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا وعدہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب سے بڑا انعام ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے, اگلی آیت پڑھیے علینا آپ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ٹھیک ہے, ترجمہ پڑھیے. اور اے محمد اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے, تم کو قید کر دی یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں. تو میم آگے نظر نہیں آ رہا وہ. آ رہے نظر؟ جی اب آ رہا ہے. جی پڑھیے. تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا, اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا. یہی رکیے گا علینا. یہ آیت جو ہے نا یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور وہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں. تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا, اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. یہ بات ہے اس وقت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ جو تھی وہ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی, اور بہت تیزی کے ساتھ مکہ میں ہی لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے, اور ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو رہا تھا. یہ بات کفار مکہ کے لیے بڑی تشویش کا باعث تھی, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بڑھتی ہوئی تبلیغ کو روکنے کے لیے مشاورت کے لیے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا. دارالندوہ میں ایک مکان تھا, اس کا نام تھا دارالندوہ. وہاں اکٹھا کیا اور وہاں ان سے مشاورت کی, اور وہاں پر شیطان بھی انسانی شکل میں موجود تھا جو ان کو ابھار رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی بھی سازش میں شریک ہونے کے لیے اور ان کے خلاف سازش کرنے کے لیے. تو وہ کیا چالے چل رہے تھے؟ وہ چالے چل رہے تھے کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیں. پہلی تجویز آئی کہ آپ کو قید کر دیں. اس پر باقی لوگوں نے کہا اور شیطان نے بھی کہا نہیں, محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھڑوا لیں گے. پھر دوسری تجویز آئی کہ یا تو ان کو جان سے مار دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بدلہ لیں گے تم سے. یہ تجویز بھی مسترد ہوئی. پھر انہوں نے تجویز پیش کی کہ یا وطن سے نکال دیں, یعنی آپ کو مجبور کر دیں اور وہ ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں. تو یہ تجویز بھی اس پر اتفاق رائے نہ ہو سکا اور مسترد ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ وہ کہیں اور جا کے پھر تبلیغ شروع کر دیں گے تو وہاں کے لوگ ان کے ساتھی بننا شروع ہو جائیں گے. مطلب انہوں نے مختلف تجاویز پیش کی, اور حتمی طور پر یہ تجویز سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر میں ہی بند کر دیا جائے. اب وہ اپنی چالوں پر غور کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چالے چل رہے تھے, لیکن ادھر اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا. اور وہ کیا تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کروا دی. اور کیسے کروا دی یہ آپ نے بھی پڑھا ہے پچھلی کلاسز میں, اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلے اپنے گھر سے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے, اور جن کفار نے محاصرہ کیا ہوا تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے. مطلب ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ پڑ گیا کہ وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے, اور اللہ تعالیٰ نے بالکل آرام سے ان کو وہاں سے نکال دیا. ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا, لیکن اللہ کی جو تدبیر تھی وہ سب سے کارآمد رہی, اور ان کفار کی تدابیر جو تھی وہ سب کی سب ضائع گئیں اور بیکار گئیں, اور اللہ نے اپنی تدبیر سے اپنے نبی کو بچایا اور ان کو حفاظت مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا. اصل میں اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے, اور راستے میں بھی بہت سے واقعات پیش آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا اور غار ثور کے باہر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا تو اس نے جالا بن دیا, کبوتری کو حکم دیا اس نے پرانے درخت پہ انڈے دے دیے. مطلب وہ اپیرنٹلی لگ رہا تھا ظاہری طور پر کہ یہاں پر کوئی آیا ہی نہیں ہے. ہر حالانکہ وہ کفار جو تھے وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے آپ کے پیچھے گئے اور اس غار کے باہر سے وہ گزرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے, ابوبکر نہ ڈریے, خدا ہمارے ساتھ ہے. تو 3 دن آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا, پھر آپ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا اپنے نبی کے لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بالکل آرام سے اور ان کی چالوں اور اتنی زبردست ان کی مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا. ٹھیک ہے, اب اگلی آیت پڑھیں آپ بیٹے ایمان. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ترجمہ, اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے, اگر آپ چاہیں تو اسی طرح کا کلام بھی ہم بھی کہہ دیں, اور یہ ہے ہی کیا, صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہاں رکیے گا ایک منٹ. جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا. یہ یہاں پر بھی کفار کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا ان کے سامنے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہاں ہم نے سن لیا, مطلب ہمیں سمجھ آ گئی کہ تم کیا ہمیں سنا رہے ہو. اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہتے ہیں, یعنی کیونکہ عرب لوگ اپنی شاعری میں اور اپنے ادب کے اندر بہت ماہر تھے اور ہر قسم کی شعر و شاعری کرتے تھے, تو ان کو یہ قرآن کی آیتیں بھی شاعری ہی لگتی ہیں. وہ سمجھتے تھے یہ اشعار ہی ہیں جو نازل ہو رہے ہیں. اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پچھلی قوموں کے قصے ان کے سامنے عبرت بنا کر پیش کیے کہ جو معاملات تم اپنے نبی کے ساتھ کرتے ہو وہی معاملات پچھلی قومیں بھی اپنی نبی کے ساتھ کر چکی ہیں اور ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف دلانے کے لیے, ڈرانے کے لیے کسی صورت ایمان لے آئیں. یہ آیات میں پچھلی قوموں کے قصے بیان کیے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اور نوح علیہ السلام کی قوم کے اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے, یعنی ہر نبی کے, لوط علیہ السلام کی قوم کے, یعقوب علیہ السلام کی قوم کے اور یوسف علیہ السلام کی قوم, یعنی سب نبیوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ان کا انجام بھی بتایا کہ وہ جن نبیوں کا کہنا نہیں مانا ان کی قوموں نے تو وہ تباہ و برباد ہوئی. ہلاکت دنیا کی زندگی میں بھی ہوئی, عذاب ان کے اوپر بھی آیا اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے یہ قصے بیان فرمائے پچھلی قوموں کے, لیکن انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. کفار مکہ نے کہا کہ یہ صرف پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو تم ہمیں پڑھ کر سناتے ہو, اور اگر ہم چاہیں تو اس طرح کی شعر و شاعری تو ہم بھی کر سکتے ہیں, ایسے قصے ہم بھی بیان کر سکتے ہیں اور ہم نے بیان کیے ہیں اپنے ادب کے اندر. ان کو بڑا گھمنڈ تھا, بڑا غرور تھا اپنے لٹریچر پہ, اپنے ادب پہ, اپنی شاعری پہ. لیکن قرآن جب نازل ہوا تو وہ خود بھی اپنے دل میں کہتے تھے کہ یہ اتنا زبردست کلام ہے کہ یہ مختصر الفاظ کے اندر بہت واضح اور بڑا مدلل جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور بڑا اس کا ایک ردم ہے قرآن کی آیات کا بھی. لیکن مانتے نہیں تھے, سمجھتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے, اس پر اپنی ڈٹائی پر اڑے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ کہ جو چیلنج انہوں نے کیا نا کہ اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں, یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں ہی کئی مقامات پر چیلنج کیا ہے کہ اچھا چلو تم ایسا کلام تم بھی لے آؤ, کہہ دو ایسا کلام. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر چیلنج کیا کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ. لیکن یہ چیلنج آج بھی موجود ہے اور تمام کافر مل بھی جائیں اور اس وقت کے بھی تمام لوگ کوشش انہوں نے کی, لیکن قرآن کے جیسی ایک آیت بھی نہیں وہ بنا سکے. اور یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے, جو انہوں نے اپنے گمنڈ اور زوم میں آ کر کہا تھا وہ بات آج بھی برقرار ہے. قرآن کے مقابل کوئی ایک آیت آج بھی کوئی نہیں لے آ سکا, اور چاہے وہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور چاہے وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں, قرآن کو
کہ ایک موجزانہ اسلوب کو اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کے اندر آیات بیان فرمائی ہے اس کوئی ایک آیت کا بھی مقابلہ وہ نہیں کر سکے ابھی تک. چلیے اگلی آیت ہے آیت نمبر 32. حلیمہ پڑھیں بیٹا. حلیمہ آیت پڑھیے بیٹا. حلیمہ مائک آن کریں بیٹے اپنا. چلیں علینا آپ پڑھیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جی اتنا اللہ پاک نے کہا ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، اور خدا ایسا نہ تھا. آگے اگلی بھی پڑھ لیں. وما کان اللہ لیو، میں اکٹھا اس کا بتا دے رہی ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے. ٹھیک ہے، یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں بیٹا. جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج. ان کی ڈٹائی اور ان کی جو ان کا کفر تھا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا ان کا کفر اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے خود ہی عذاب طلب کر لیا. اس میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یعنی اگر تم اے اللہ اگر تو ہمیں ڈراتا ہے ان آیتوں کے ذریعے. کفار مکہ کا یہ کہنا تھا، اور یہ تو فرماتا ہے کہ یہ پچھلی قوموں پر عذاب آیا ان کے کفر کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ان کو جیسے ان کو عذاب بھیجا تھا ایسے ہمیں بھی بھیج دے اگر ہم بھی تو نافرمانی کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے انکار میں اپنے کفر میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی اور اپنے لیے خود ہی عذاب طلب کیا. یا انہوں نے کہا کہ کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، جن عذابوں کی مثالیں تو قرآن میں بیان فرماتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا. ان سے عذاب ٹلنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی نافرمانی کی ڈھیل نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود موجود تھے مکہ کے اندر اور کفار مکہ کے درمیان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے عذاب ان سے ٹلا ہوا تھا. پہلی ریزن یہ تھی. اور دوسری ریزن یہ تھی کہ کفار مکہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو خفیہ ایمان لائے ہوئے تھے اور وہ اللہ سے استغفار طلب کرتے تھے، بخشش مانگتے تھے. تو استغفار ایک ایسی چیز ہے، گناہوں کی معافی مانگنا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بڑی سے بڑی آزمائش اور بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے اگر اللہ چاہے تو اللہ سے ہمیں بھی ہر وقت معافی مانگنی چاہیے گناہوں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر سے بھی آزمائشیں اور بلائیں جو ہے وہ دور فرما دے. تو یہ دو بنیادی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، ورنہ کوئی اور وجہ نہیں تھی. ان کی ڈٹائی، ان کا کفر اتنا بڑھ چکا تھا کہ یعنی ثابت ہو چکا تھا ان کے اوپر عذاب. لیکن ان دو وجہ، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی موجودگی ان لوگوں کے درمیان، اور دوسرا ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو خفیہ طور پر مومن تھے اور اللہ سے استغفار اور بخشش طلب کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جی اگلی آیت ہے ایمان پڑھے بیٹا.
ألا جی ایمان Teacher, can I read? وما لهم ایک منٹ ألا حلیمہ آپ سے میں اس کے يعذبهم بعد پڑھواتی ہوں. ایمان رکیے بیٹا ایک منٹ. حلیمہ اس کے بعد آپ سے پڑھواتی ہوں. ایمان جی ایمان وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ترجمہ. اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دیں جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں. اس اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے. اگلی آیت بھی پڑھ لیں. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ترجمہ. اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی. اگلا تو حصہ پڑھیں. کفر کرتے تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو اور مزہ چکھو جو یہ آیت یہیں تک کی. اب یہ سمجھ لیں کیا ہے. اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم سے مراد مسجد الحرام بیت اللہ شریف ہے میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے پر قادر ہے. وہ دے سکتا ہے عذاب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد الحرام میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں اور جبکہ وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں. متولی کہتے ہیں جو مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں, اس کے انتظام کو چلانے والے ہوتے ہیں. اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے. پرہیزگار کون؟ جو ایماندار لوگ ہیں, مومن ہیں, وہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ شریف کی میں آنے والے لوگوں کی خدمت کریں اور مسجد الحرام کو صاف رکھیں اور رکوع کرنے والوں اور طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس مسجد کی دیکھ بھال کریں. جبکہ کفار کی نماز کیا تھی خانہ کعبہ کے نزدیک؟ ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی. تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ میں آپ کو تھوڑی 1 منٹ کے بعد ایکسپلین کرتی ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے خود اپنے منہ سے عذاب مانگا اور ان کو عذاب نہ دینے کی 2 وجوہات اللہ نے بیان فرما دی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ان میں موجودگی اور دوسرا وہاں پر موجود کچھ ایسے مومن لوگ تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور وہ اللہ سے استغفار طلب کرتے تھے, معافی مانگتے تھے, بخشش مانگتے تھے. تو ان کے معافی مانگنے کی وجہ سے عذاب ان پر سے سبھی لوگوں پر سے پورے مکہ کی جو بستی تھی سبھی کے اوپر سے وہ ٹل گیا تھا عذاب. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو عذاب دے اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو عذاب دے, ان کے کفر اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب دے. اور اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ ان کی نماز جو ہے بیت اللہ کے پاس وہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا تھی. اب ویسا عذاب تو نہیں آیا جیسا پچھلی قوموں پر پچھلے نبیوں کی قوموں پر عذاب آیا تھا. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون پر عذاب آیا. ویسے عذاب تو نہیں آئے اور نہ ویسا عذاب آیا کفار مکہ پر. لیکن یہ جو جملہ ہے نا, تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو, یہ اصل میں جب مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, ہجرت فرما لی اور وہاں پر باقی مسلمان بھی چلے گئے, اسلامی ریاست قائم ہو گئی. اور پہلا غزوہ جب ہوا غزوہ بدر, تو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے قتل کروایا اور مروایا اس جنگ میں. اور وہ عذاب تھا کفار کے لیے جو اس وقت ان کو ان کے حصے میں آیا. وہ عذاب تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی دلوایا اللہ تعالیٰ نے. آسمانی عذاب کوئی نہیں آیا لیکن زمینی عذاب میں مسلمانوں نے ہی کافروں کو قتل کیا. جب وہ قتل ہو گئے تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے
یہ آیت بیان فرمائی کہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم نافرمانی اور کفر کرتے تھے. اور کفر کس سے کرتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور شدت اختیار کر لی تھی. تو اللہ نے تمہیں انہی کے ہاتھوں عذاب دلوا دیا. اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو جو مکہ کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے کنویں میں ڈالا تھا مسلمانوں نے. اور اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بڑے بڑے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اب تم پر حقیقت حال واضح ہو گئی ہوگی کہ کون حق پر تھا اور کون باطل کی پیروی کر رہا تھا, اور تمہیں اس عذاب کا بھی احساس ہو گیا ہوگا. یعنی تمہیں شدت سے احساس ہو گیا کہ جو عذاب تمہیں موت کے وقت ملا اور مرنے کے بعد بھی اس عذاب کا سلسلہ جاری ہے, تو تمہیں اب معلوم ہو گیا ہوگا. یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمائے تھے اس کنویں کے پاس بدر کے مقام پر. ٹھیک ہے جی حلیمہ, اگلی آیت آپ پڑھ لیں بیٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان یہاں سے نہیں پڑھنا بیٹے. حلیمہ ان الذین کفروا سے پڑھی. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. جی پڑھیے, ترجمہ پڑھیں بیٹے. جو لوگ کافر ہیں, جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں, سوا بھی اور ابھی خرچ کریں گے مگر وہ کرنا ان کے لیے موجب جی ٹھیک ہے پڑھ رہی ہیں, موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. اگلی الذین کفروا الی جہنم یحشرون. اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک منٹ رکیے گا یہاں پر. بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. جتنا مرضی مال خرچ کر لیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے, جتنی مرضی تدبیریں اختیار کر لیں, وہ سب کی سب ان کے لیے بیکار اور ضائع ہو جائیں گی آخر میں. اور وہ اس وقت بھی یہ کام کرتے تھے کفار مکہ, اور اس وقت کے کفار جو ہیں, اس وقت کے کافر ہیں, وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. اور یہ سب کے سب اکٹھے دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. یعنی ہانک کے جائیں گے, جیسے جانوروں کو نہیں ہانک کر لے جایا جاتا, ایسے ہی ان کفار کو بھی ہانک کر لے جائے. ان کو بہت برے طریقے سے اور بڑی بدسلوکی کے ساتھ ان کو جہنم کی طرف ہانک کے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگلی آیت میں پڑھ دیتی ہوں پھر مکمل ہوتا ہے ہمارا چیپٹر. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم, تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے, پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے. یہی لوگ خسارہ پانے والے. اور یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ تاکہ کافروں کو الگ کر دے, مومنوں کو الگ کر دے, اور ان تمام کافروں کو ایک ڈھیر بنا کر ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے, اور اس سارے ڈھیر کو اکٹھا دوزخ میں ڈال دے. اور آخر میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے. جتنا مرضی ان کے پاس مال و دولت ہو دنیا کے اندر, وہ سارا کا سارا ان کا بیکار ہے آخرت کے اعتبار سے. آخر میں یہ کچھ فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور جہنم سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے اپنے کفر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب ہمارا یہ یہاں پر لیسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے.